साथ मैं सीधा बात शुरू करना चाहती हूँ। जब हम ये जुमला कहते हैं, डायमेंशन सॉल्व व्हाट फिजिक्स कैन नॉट, तो ये सुनने में बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन साथ ही थोड़ा प्रोवोकेटिव भी है, क्योंकि आम सुनने वाला फौरन कहता है, फिजिक्स तो हर चीज एक्सप्लेन कर रही है, फिर ये दावा क्यों? तो मैं तुमसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या हम फिजिक्स के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे? तानिया, अगर ये नाइंसाफ़ी होती तो मैं खुद इस जुमले पर सबसे पहले एतराज़ करता। मसला फिज़िक्स को कम समझने का नहीं, मसला फिज़िक्स से वो काम लेने का है जो उसने कभी क्लेम ही नहीं किया। फिज़िक्स हमें ये बताती है कि कायनात कैसे काम करती है, मगर ये नहीं बताती कि कायनात है ही क्यों। और यही वो फ़र्क है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन साथ बहुत से लोग यही कहेंगे कि क्यों वाला सवाल ही आउटडेटेड है। कायनात है, बस है, इसमें इतनी उलझन क्यों? ये सुनने में बड़ा मैच्योर लगता है, मगर असल में ये इंटेलेक्चुअल रेजिग्नेशन है। बस है कहना जवाब नहीं होता तानिया, ये सवाल से भागना होता है। और दिलचस्प बात यह है कि फिजिक्स अपने किसी और शोबे में बस है कबूल नहीं करती। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में अनोमली आ जाए तो साइंसदान कहता है हमें अभी मैकेनिज्म समझ नहीं आया। वो ये नहीं कहता कि बस ऐसा ही है। यानी एग्जिस्टेंस के मामले में हम अपने उसूल खुद बदल लेते हैं। बिल्कुल, वजूद पर आकर हम इंक्वायरी बंद कर देते हैं। अगर कायनात वाकई एक ब्रूट फैक्ट है तो फिर कॉजैलिटी, रीजन, क्यूरियोसिटी सब सेकेंडरी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही ऑफ लिमिट्स हो गया। लेकिन साथ प्रैक्टिकल आदमी यही कहेगा कि कायनात चल तो रही है, हमें काम करने के लिए एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि इंसान सिर्फ चलती हुई मशीन में नहीं रह सकता तानिया, इंसान को मानी चाहिए। एक ब्रीट फैक्ट कायनात काम तो कर सकती है, मगर खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकती। और जो चीज़ खुद को जस्टिफाई ना कर सके वो आखिरकार इंसान के जहन में बेमानी हो जाती है। यहाँ मुझे लगता है हम एक बुनियादी फर्क तक आ गए हैं, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन का फर्क। बिल्कुल, यही बुनियाद है। फिजिक्स डिस्क्राइब करती है, इक्वेशन हमें बताती है कि अगर ये लॉ हो तो नतीजा क्या निकलेगा, मगर इक्वेशन ये नहीं बताती कि वो लॉ आया कहाँ से। नक्शा तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, मगर ये नहीं बताता कि शहर क्यों बनाया गया। तो हम प्रेडिक्शन को अंडरस्टैंडिंग समझ बैठे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। प्रिडिक्शन पावर एक्सप्लेनेशन नहीं होती। हमने हम हिसाब लगा सकते हैं को हम समझ गए हैं समझ लिया। अच्छा साद, यहाँ फाइन ट्यूनिंग की बात आती है। लोग कहते हैं ये आर्ग्यूमेंट ओवर यूज्ड है। क्लोज फाइन ट्यूनिंग ओवर यूज नहीं तानिया, बैडली प्रेजेंटेड है। असल सवाल प्रोबेबिलिटी का नहीं, प्रिसिजन का है। फिजिकल कांस्टेंट्स सिफर भी हो सकती थी, बेहद भी हो सकती थी, मगर वो बिल्कुल वही हैं जिन पर कायनात स्टेबल रहती है, सितारे बनते हैं, केमिस्ट्री मुमकिन होती है। ये रैंडमनेस सेटल होना नहीं लगता, ये कैलिब्रेशन लगता है। लेकिन मल्टीवर्स, अगर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हों तो एक लाइफ फ्रेंडली निकल ही आता है। मल्टीवर्स एक्सप्लेनेशन नहीं तानिया, मल्टीप्लिकेशन है। आप मिस्ट्री हल नहीं कर रहे, आप उसे इनफाइनाइट जगहों पर फैला रहे हैं। और फिर भी सवाल वहीं रहता है, वो मल्टीवर्स खुद किस कानून के तहत चल रहा है? मेटा लॉज कहां से आए? यानी सवाल पीछे ही पीछे चलता रहता है। हाँ, और यही बताता है कि मसला सुपरफिशियल नहीं, फाउंडेशनल है। यहाँ एक और दावा आता है, कवानीन मादे से इमर्ज हो गए। इमर्जेंस रूल्स के बगैर मुमकिन ही नहीं। मादा तभी बिहेव करता है जब कवानीन इमर्जेंस रूल्स के बगैर मुमकिन ही नहीं। मादा तभी बिहेव करता है जब कवानीन पहले से हों। ग्रामर लफ्ज़ों से पैदा नहीं होती तानिया, लफ्ज़ ग्रामर के तहत मानी रखते हैं। कायनात पैदा होते ही मैथमेटिकली एलिगेंट है, कवानीन लेट नहीं आए। अब हम वक्त पर आते हैं। आम जुमला है, काफी वक्त मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। ये जुमला कॉस्मोलॉजी में बेमानी है। वक्त खुद कायनात का हिस्सा है, कॉज को इफेक्ट से पहले होना चाहिए। अगर वक्त बिग बैंग के साथ शुरू हुआ तो वक्त कायनात को कैसे पैदा कर सकता है? घड़ी खुद को नहीं बनाती तानिया। यहाँ सुनने वाला शायद महसूस कर रहा होगा कि हम फिजिक्स से बाहर निकल रहे हैं। नहीं, हम फिजिक्स से बाहर नहीं जा रहे।
ہم فزکس کی حد تک ایماندار ہو رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈائمینشنز خاموشی سے داخل ہوتی ہیں۔ یہ مسٹیکل آئیڈیا نہیں، یہ فزکس کی مجبوری ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائمینشنز کوئی فینٹیسی نہیں بلکہ ایکسپلینیشن کے لیے جگہ فراہم کرتی ہیں۔ بالکل، ڈائمینشنز یہ نہیں کہتی کہ یہ جواب ہے، بلکہ یہ کہتی ہیں یہاں جواب ممکن ہے۔ اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اگلے حصے میں جائیں گے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائمینشنز کو سمجھنے سے گریوٹی، ٹائم اور لیئرڈ ریالٹی اچانک کیوں قابل فہم لگنے لگتی۔ ساتھ تم نے ایک جملہ کہا تھا جو میرے ذہن میں اٹک گیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ ڈائمینشنز کوئی جواب نہیں دیتی بلکہ جواب کے لیے جگہ بناتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج ہم اسی جگہ کو کھولیں۔ سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ڈائمینشنز آخر ہیں کیا؟ کیا یہ واقعی کوئی حقیقی چیز ہے یا صرف میتھمیٹیکل کنوینئنس؟ یہ سوال پوچھنا بہت ضروری تھا تانیہ۔ ڈائمینشنز کو اکثر لوگ امیجنری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ریالٹی کو سمجھنے کا بنیادی فریم ورک ہیں۔ ڈائمینشن کا مطلب جگہ نہیں بلکہ آزادی کی سمت ہے، یعنی ریالٹی کو ایگزسٹ کرنے اور موو کرنے کے کتنے انڈیپینڈنٹ طریقے حاصل ہیں۔ ایک ڈائمینشن میں تم صرف آگے پیچھے جا سکتی ہو، 2 میں تم بائیں دائیں بھی جا سکتی ہو، 3 میں گہرائی آ جاتی ہے، اور پھر چوتھی ڈائمینشن وقت، جو موومنٹ نہیں بلکہ تبدیلی کو ممکن بناتی ہے۔ لیکن ساتھ ہم تو صرف 3 ڈائمینشنز اور وقت ہی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اس سے آگے جانا ضروری کیوں ہے؟ جہاں ہم ایک بڑی غلطی کرتے ہیں تانیہ، ہم ایکسپیرینس کو ایگزسٹنس کا معیار بنا لیتے ہیں۔ جو ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، ہم سمجھ لیتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تم وائی فائی کو نہیں دیکھ سکتی مگر وہ موجود ہے۔ تم گریوٹی کو نہیں دیکھ سکتی مگر تم اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ نظر نہ آنا عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا۔ یعنی ہائر ڈائمینشنز بھی اسی طرح ہو سکتی ہیں، نظر نہ آنے والی مگر مؤثر؟ بالکل۔ سوچو، اگر تم 2 ڈائمینشنز کی مخلوق ہوتی، ایک کاغذ پر رہنے والی لکیر۔ اگر کوئی 3 ڈائمینشنل چیز تمہارے پلین کو کراس کرتی تو تم اسے مکمل نہیں دیکھ پاتی، صرف اس کے حصے دیکھتی۔ ہائر ڈائمینشنز ہمارے لیے بھی ویسی ہی ہیں۔ ہم پورا ڈھانچہ نہیں دیکھ رہے، صرف اس کے کراس سیکشنز ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ یہ بات سننے میں فلسفیانہ لگتی ہے، لیکن کیا فزکس واقعی اسے سیریس لیتی ہے؟ بہت زیادہ۔ ایکسٹرا ڈائمینشنز کوئی سائی فائی خیال نہیں ہے۔ جب فزکس اپنی ایکویشنز کو چلانے میں ناکام ہونے لگی، خاص طور پر گریوٹی کے معاملے میں، تب ڈائمینشنز ایک مجبوری بن گئی۔ اسٹرنگ تھیوری ہو یا ماڈرن یونیفیکیشن اٹیمپٹس، ایکسٹرا ڈائمینشنز کے بغیر میتھمیٹکس کولیپس کر جاتی ہے۔ یہ چوائس نہیں تھی، ضرورت تھی۔ چلو گریوٹی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ تم بار بار اس کا حوالہ دے رہے ہو۔ آخر گریوٹی میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ گریوٹی عجیب حد تک کمزور ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک فورس گریوٹی سے کھربوں گنا زیادہ طاقتور ہے، پھر بھی گریوٹی کاسمک اسکیل پر ڈومینیٹ کرتی ہے۔ یہ پیراڈاکس تب معنی خیز بنتا ہے جب ہم یہ پاسبلٹی کنسیڈر کرتے ہیں کہ گریوٹی ہماری ڈائمینشنز تک محدود نہیں۔ ہو سکتا ہے گریوٹی ہائر ڈائمینشنز میں لیک ہو رہی ہو۔ یعنی گریوٹی کمزور اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ ہماری دنیا سے باہر بھی پھیل رہی ہے۔ بالکل، جیسے آواز دیوار کے پار نکل جاتی ہے، ویسے ہی گریوٹی ہماری اسپیس سے باہر سپریڈ ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں صرف اس کا ویک شیڈو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ویکنس کبھی کبھی فیلئر نہیں ہوتی، ایویڈنس ہوتی ہے۔ یہاں مجھے پہلی بار لیئرڈ ریالٹی کا تصور واقعی محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہی اصل شفٹ ہے۔ ریالٹی فلیٹ نہیں ہے تانیہ، لیئرڈ ہے۔ ہم صرف 8 لیئر کے اندر قید ہیں۔ چیونٹی کو شہر کے قوانین نظر نہیں آتے، مگر وہ قوانین پھر بھی اس کی زندگی کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہائر ڈائمینشنز بھی ہماری ریالٹی کو شیپ کر رہی ہو سکتی ہیں، بغیر ہمیں ڈائریکٹلی نظر آئے۔ اچھا، اب وقت کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب وقت کو فلو کے طور پر فیل کرتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو یہ ایلیوژن ہو سکتا ہے؟ ہاں، وقت شاید فلو نہیں، سٹرکچر ہے۔ ہم وقت کے اندر موو نہیں کر رہے، ہم وقت کے اندر مجبور ہیں۔ فلم ریل کی مثال لو۔ اگر تم فلم کے اندر کردار ہو تو ہر فریم تمہیں اب لگے گا۔ اگر تم فلم کے باہر ہو تو پوری کہانی ایک ساتھ موجود ہوگی۔ تو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ ہائر ڈائمینشنل پرسپیکٹو سے ہاں،
یہ آئیڈیا ڈسٹربنگ بھی ہے ہائر ڈائمینشنل پرسپیکٹو سے. ہاں، یہ آئیڈیا ڈسٹربنگ بھی ہے مگر یہ پیراڈاکسز کو سالو کرتا ہے. کازالٹی، پریڈکشن، ایون فری ول کو نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے. ساتھ مجھے لگتا ہے ہم فزکس سے پرسیپشن کی طرف آ گئے ہیں. اور یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے. ڈائمینشن صرف یونیورس کا سٹرکچر نہیں بتاتی، وہ ہماری حدود بھی دکھاتی ہیں. ہم ریالٹی کا مرکز نہیں ہیں، ہم ریالٹی کے اندر ایک کنسٹرینڈ ویو پوائنٹ ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کانشیسنس کا سوال اٹھتا ہے. بالکل. کانشیسنس وہ انوملی ہے جو اسپیس ٹائم میں فٹ ہی نہیں ہوتی. تھاٹ کا کوئی وزن نہیں، کوئی لمبائی نہیں، کوئی چوڑائی نہیں، مگر وہ سب سے زیادہ ریئل چیز ہے جو ہم جانتے ہیں. یہ فزکس کی زبان سے باہر ہے. ساتھ میں ہم فزکس کی حدود، ڈائمینشنز کی ساخت، گریوٹی اور وقت تک پہنچ گئے تھے. لیکن اب میں اس سوال پر آنا چاہتی ہوں جو شاید ہر سننے والے کے دل میں ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اگر ڈائمینشنز اتنی کچھ ایکسپلین کر سکتی ہیں تو کانشیسنس کہاں فٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں مگر کوئی اسے ٹھیک سے ڈیفائن نہیں کر سکتا. اور یہی وہ جگہ ہے تانیہ جہاں فزکس واقعی رک جاتی ہے. فزکس کا دائرہ اسپیس، ٹائم، میٹر، انرجی تک ہے. کانشنس ان چاروں میں کہیں کمفرٹیبل فٹ نہیں ہوتی. تم اپنے خیال کو نہ ناپ سکتی ہو، نہ تول سکتی ہو، نہ اس کا کوئی کوآرڈینیٹ بتا سکتی ہو. اور پھر بھی تمہارے لیے وہ خیال سب سے زیادہ حقیقی چیز ہوتا ہے. لیکن ساتھ نیورو سائنس تو یہی کہتی ہے کہ کانشیسنس برین کی پیداوار ہے. نیورونز فائر کرتے ہیں، ایکسپیرینس بنتا ہے. نیورو سائنس کوریلیشن دکھاتی ہے، آئیڈینٹی نہیں. یہ دکھاتی ہے کہ برین کے بغیر کانشیسنس کا ایکسپریشن نہیں ہوتا، مگر یہ پروو نہیں کرتی کہ کانشیسنس برین ہی سے پیدا ہوتی ہے. ریڈیو اور سگنل کی مثال لو. ریڈیو کے خراب ہونے سے آواز بگڑ جاتی ہے، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آواز ریڈیو کے اندر پیدا ہو رہی تھی. برین کانشیسنس کو ہوسٹ یا چینل کر سکتا ہے، کریٹ نہیں. تو تم کہہ رہے ہو کہ کانشیسنس اسپیس ٹائم کے اندر کنفائن نہیں؟ بالکل. کانشیسنس کی سب سے عجیب بات یہی ہے کہ وہ کہیں موجود نہیں ہوتی مگر پھر بھی موجود ہوتی ہے. اسپیس میں ہر چیز کا مقام ہوتا ہے، ٹائم میں ہر چیز کی مدت. کانشیسنس نہ مقام مانگتی ہے نہ مدت. اسی لیے ہر مٹیریل ایکسپلینیشن آخر کار ناکافی رہتی ہے. یہاں بہت سے لوگ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ساتھ. انہیں لگتا ہے کہ ہم سائنس چھوڑ کر میٹا فزکس میں جا رہے ہیں. اور وہ ڈسکمفرٹ بالکل فطری ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ میٹا فزکس سائنس کی دشمن نہیں، اس کی ایکسٹینشن ہے. جب سائنس اپنی حد پر پہنچتی ہے، میٹا فزکس وہ زبان دیتی ہے جس میں سوال زندہ رہتا ہے. ڈائمینشنز اسی پل پر کھڑی ہیں، نہ پیور فزکس نہ محض فلسفہ. اچھا، اب میں ایک بڑا سوال پوچھتی ہوں. اگر کانشیسنس ہائر ڈائمینشنل فینومینن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمارے لیے بطور انسان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محض بایولوجیکل مشینز نہیں ہیں. ہم ریالٹی کے پیسو آبزرورز نہیں بلکہ ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں. ہم یونیورس کے اندر ایک کنسٹرینڈ ویو پوائنٹ ہے، مکمل تصویر نہیں. جیسے 2 ڈائمینشنل مخلوق کبھی 3 ڈائمینشنز کو مکمل طور پر امیجن نہیں کر سکتی، ویسے ہی ہم ہائر ڈائمینشنل ریالٹی کو ڈائریکٹ پرسیو نہیں کر سکتے مگر اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میونف کا سوال آتا ہے. بالکل. میننگ فزکس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. فزکس ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے. اس کے لیے میٹر کرتا نہیں کہ کوئی چیز کیوں اہم ہے، بس یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ بیہیو کیسے کرتی ہے. مگر انسان میننگ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اگر ریالٹی کا الٹیمیٹ سٹرکچر میننگ لیس ہو تو میننگ ایک ایلیوژن بن جاتی ہے. تو کیا ہائر ڈائمینشنز میننگ کے لیے جگہ بناتی ہیں؟ یہی ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہائر ڈائمینشنز یہ امکان پیدا کرتی ہیں کہ میننگ فنڈامنٹل ہو، ایمرجنٹ نہیں، کہ ریالٹی صرف فورسز اور پارٹیکلز کا کھیل نہ ہو بلکہ کسی گہرے سٹرکچر کا اظہار ہو. یہ پروف نہیں تانیہ، مگر کوہیرنس ہے. اور کوہیرنس انسان کے لیے محض لگژری نہیں، ضرورت ہے. ساتھ میں یہاں ایک بات نوٹ کر رہی ہوں. ہم نے پورے سفر میں خدا کا نام کم لیا ہے مگر بات بار بار اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور یہ جان بوجھ کر ہے، کیونکہ اگر کسی آئیڈیا میں وزن ہے تو وہ خاموشی سے بھی کھڑا رہتا ہے. ڈائمینشنز ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ ریالٹی فلیٹ نہیں، لیئرڈ ہے. اور لیئرڈ ریالٹی میں یہ سوال انوائڈبل ہو جاتا ہے
کہ کیا کوئی ایسی سطح ہے جو باقی سب کو گراؤنڈ کرتی ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں ڈیمینشنز سالو واٹ فزکس کی ناٹ، ہم اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فزکس پاورفل ہے مگر کمپلیٹ نہیں، کہ ریالٹی صرف وہ نہیں جو میجر ہو سکے، کہ ہم وہ ایکسپیرینس نہیں کرتے جو ایگزسٹ کرتا ہے، ہم وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں جو ہماری ڈائمینشنز الاؤ کرتی ہیں، اور ہائر ڈائمینشنز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری اگنورنس کا مطلب نان ایگزسٹنس نہیں ہوتا۔ تو یہ بحث سائنس بمقابلہ ایمان نہیں، یہ بحث ہیوملٹی بمقابلہ ایروگنس ہے۔ یہ ماننے کی بحث ہے کہ ہم سب کچھ نہیں دیکھ رہے اور شاید دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آخری سوال ساتھ، اگر سننے والا اس پوڈ کاسٹ سے صرف ایک بات لے کر جائے تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ یہ کہ ریالٹی سادہ نہیں ہے، گہری ہے۔ یہ کہ ہم مرکز نہیں، ایک سلائس ہے۔ اور یہ کہ ڈائمینشنز کوئی اسکیپ نہیں، وہ ایک دعوت ہے، سوچنے کی، جھکنے کی، اور اس حقیقت کو قبول کرنے کی کہ کائنات ہماری سمجھ سے کہیں بڑی ہے۔ اور شاید یہی قبولیت اصل علم کی شروعات ہے۔ بالکل، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم صرف ایک لیئر میں ہیں، تبھی ہم باقی لیئرز کے لیے جگہ بناتے ہیں۔